تو तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मगर उतना ही जितना अल्लाह चाहे। अगर अल्लाह न चाहे फिर किसी से कुछ नहीं होता, नबी से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह न चाहे फिर किसी से कुछ नहीं होता। यानी आप लोग तकरीर सुनेंगे मेरी, मजलिस तो हमारी सवाल जवाब की थी। अमजद खान चलें साहब, तकरीर सुनना चाहते तो मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, अपनी बात रखता रहूंगा भाई। सही बुखारी की रिवायत है। सवालात का इंतजार करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू जारी रख रहा हूँ। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिहि यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा जबकि उसके साए के अलावा कोई और साया ना होगा। इमामुन आदिलुन, सबसे पहला अल्लाह के साए का मुस्तहिक वो खुशनसीब इमाम होगा जो अदल और इंसाफ करे, पक्षपात भेदभाव न करे। मियाँ बीवी के बारे में बताएं। क्या बताओ मियाँ बीवी के बारे में? मियाँ बीवी के बारे में क्या बताएं भाई? सवाल वादे कीजिए कोई चीज। तो बड़ी दुनिया है मियाँ बीवी क्या है। 20 साल की उम्र में शादी हुई, 70 साल तक पता नहीं कितने मसाइल पेश आएंगे, कितनी क्या बातें हैं। तो मियाँ बीवी के बारे में कोई खास बात आप जानना चाहते हैं अमजद खान साहब? अल्लाह के लिए थोड़ा सा सवाल वाजे कीजिए। ये तो पूरी कई किताबें लिख दी जाए इस मौजू पर बाबू। अगर दोनों ने जुदाई हो तो कैसे मिला जाए? जुदाई हो, कैसी जुदाई? तलाक हो गई है क्या अमजद खान साहब? अब भी नहीं पता चला क्या तलाक हो गया क्या? दोनों में जुदाई कैसे होगी भाई? तलाक हो गया क्या? अगर तलाक हुआ तो उससे कुछ तलाक के बाद मिलने का तरीका दूसरा है। और अगर ऐसे ही जुदाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो कैसी जुदाई हो गई है बाबू? तलाक नहीं हुआ है। तो जिस बेस पर झगड़ा हुआ है, जिस मसले पर दोनों पर झगड़ा हुआ है, अगर बीवी आपके घर ही में है तो आप उसको समझाने की कोशिश करें। अच्छा जी, माशाल्लाह हमारे मसूद साहब कह रहे हैं कि कुरान के मुताबिक रुयत हिलाल पर अमल आलमी है। आलहू हिलाल की जमा है, अहिल्लहू हिलाल की जमा है। हिलाल दुनिया में महीने के पहले दिन निकलना चाह तो कहते हैं हिलाल का शुमार अहिल्लहू में दिन के बदलने पर होता है। यानी कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 89 के मुताबिक दुनिया में हलाल दिखने के दिन से दोबारा दुनिया में हलाल दिखने के दिन तक अहिल्लहू के अय्याम यानी रुयत हिलाल का अमल आलमी है। ठीक है, आपकी ये राय है, अल्लाह को जज़ाय खैर। तो मैंने कहा ना इख्तलाफी मसला है, तो अल्लाह को जज़ाय खैर दे हमारे मसूद साहब। अमजद खान साहब, अगर बीवी घर पर ही है तो दोनों आपस में एक दूसरे से माजरत करें। अगर बातचीत नहीं कर रही है तो आप ही मनाइए उसको ना, यार मियाँ बीवी आपस में बेहतर जानते हैं। अगर फिर भी मसला न सुलझे तो बीवी के घर वालों को या किसी
تیسرے کو جو اچھا آدمی ہو ثالثی بنا لے. اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، اس طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے. ناراضگی تو پھر بیوی کا مسئلہ نہیں رہا، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ معذرت کر لیں، چھوٹے بن جائیں. گھر کے مالک آپ ہیں، قوام ہیں، لیکن عزت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. بیوی ناراض ہوتی ہے تو آپ ہی تھوڑا چھوٹے بن جائیں، گھر کی عزت کو سنبھالیں، اسے منا لیجئے. ٹھیک ہے جی. اسے قرآن و حدیث سنائیے کہ شوہر کا کیا حق ہے. ایک عام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر اخاہ فوق ثلاث دخل النار، جو کوئی اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کرنا چھوڑ دے وہ جہنم میں جائے گا. عام بھائی، سگا بھائی، وہ چچے زاد ہو، گاؤں کا ہو، کہیں کا ہو، 3 دن سے زیادہ اگر بات چیت دے کر جہنم میں جائیں گے. لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت چھوڑے. تو بیوی کو بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ حرام ہے، اور ہم دونوں تو میاں بیوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو بستر پر طلب کرے اور بیوی نہ آئے اور ناراضگی میں شوہر رات گزار دے تو پوری رات اللہ رب العالمین کی اور فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے ایسی بیوی پر. اور بتلائیے اس کو کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کا حکم ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے اگر بیوی کی غلطی ہے تو. اگر آپ کی غلطی ہے آپ معذرت چاہیے اس سے، آپ اس سے معافی طلب کیجئے، آپ اس کو منائیے، آپ اس کے قریب جائیے. اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کی بیوی ہے، وہ کوئی غلام نہیں ہے. آپ معذرت کیجئے، آپ تھوڑے چھوٹے بن جائیے، اسے منا لیجئے، پٹا لیجئے. اور کیا کہوں میں، شوہر بات کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی بات کرنا نہیں چاہتی، اسے گھر والے بھی اس کے ساتھ دیتے ہیں، تو کیا کیا جائے. شوہر نے اپنی غلطی مان لی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتی. اچھا، شوہر نے اپنی غلطی مان لی ہے، اب وہ غلطی کس لیول کی ہے، غلطی وہ کس لیول کی غلطی ہے واللہ عالم. اب وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو تو خلا لے لے بھائی، سمجھائیے بجھائیے، بگاڑ نہ ہونے پائے، ورنہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، لڑکے سب برباد ہو جائیں گے، گھر بگڑ جائے گا، دشمنیاں ہوں گی. پھر بھی اگر آپ کی کوئی ایسی غلطی ہے جس کو نہیں معاف کر سکتی ہے وہ، جبکہ معاف کرنا چاہیے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی معافی مانگے تو معاف کرنا چاہیے. نہ معاف کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، دل کو صاف کر لینا چاہیے. یہ تو معافی مانگنے کے بعد اگر سامنے والا نہیں معاف کرتا ہے تو اور بڑی سخت دلی کی بات ہے. لیکن اب وہ کیا معاملہ ہے آپ دونوں کے بیچ میں، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ علماء سے رابطہ قائم کیجئے اپنے علاقے کو اور وہ خلا لے لے. آخری چارہ کاری یہی ہے، کیا کریں. اب میاں بیوی میں بگڑ گئی یہ بہت مشکل بات ہے. شیطان جب اپنے تخت پر بیٹھتا ہے ابلیس اور اپنے چیلوں چپاٹوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گناہ پر آمادہ کرو. لوگ جاتے ہیں، صاحب ہم نے فلاں کی نماز چھڑوا دی ہے، کہتا تو نے کچھ نہیں کیا. ہم نے فلاں کو زنا کروا دیا، دیکھ تو نے کچھ نہیں کیا. ایک اگر کہتا ہے ہم نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، شیطان اس کو اپنے تخت کے بغل میں بٹھا کر تو نے بہت اچھا کیا. تو شیطان آپ دونوں کے بیچ میں حاوی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کسی تیسرے آدمی کو بیچ میں شامل کریں جو دونوں کے بیچ میں صلح کرائے، اور صلح کرانا بڑی ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین، کیا لکھا آپ نے، یہ ہے پہلے شوہر غریب تھا، پہلے شوہر غریب تھا
تو اب امیر ہو گیا تو اور اچھی بات ہے نا. امیر ہو گیا, اب غریب تھا تو اتنا دیکھ ریکھ نہیں کر پا رہا تھا, امیر ہو گیا شوہر تو اور بیوی کو پیار کرے اور اچھے کپڑے لائے دے, اچھے کھانے دے, اچھے انداز سے رکھے, تب ناراضی کیا ضرورت ہے بھائی. بھی پہلے مالدار تھا بعد میں غریب ہو گیا تب تو ٹھیک ہے, اب پہلے غریب تھا بعد میں مالدار تو کیوں بگاڑ ہوگا بھائی. ہماری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ درگزر کر دیا کریں. یہ معاف کرنا بہت بڑی چیز ہے. گھر سے معافی لے کر نکلو, معافی بانٹ کے آ جاؤ نا تو دل مضبوط رہتا ہے. لیکن جب کسی کو معاف نہیں کرو کہ دل کڑتا ہے, وزن رہتا ہے دل پر, صحت خراب ہوتی ہے. اور جب دل صاف رہتا ہے نا تو یہی تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. محبت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بیچ میں, مسلمان محبت کے ساتھ رہے. شوہر نے زنا کیا تھا کہ بیوی نے زنا کیا تھا بھائی؟ پہلے مالدار تھا وہ تب اس نے زنا کیا تھا, بعد میں غریب ہو گیا تو مالداری سے زنا سے کیا تعلق ہے بابو؟ کیا بتائیں. تو اب اس مسئلے کو تو بھیا میں حل نہیں کر پاؤں گا. یہ مسئلہ ظاہر بات ہے یہ میاں بیوی اس چیز کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں. جیسے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی کا تعلق کسی سے نہ رہے, تاک جھانک نہ کرے, تو آپ کو بھی ایسے ہی رہنا پڑے گا. آپ بھی کہیں تاک جھانک نہ کریں, تب محبتیں ہوتی ہیں, تب اعتماد ہوتا ہے. آپ ادھر ادھر منہ مارتے پھریں اور بیوی کو پارسا رکھنا چاہیں, ایسا بیوی برداشت نہیں کرے گی. سن رہے ہیں؟ دونوں کے اوپر ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جیئیں اور مریں. زناکاری کی ہے, شوہر نے بال توبہ کیا ہے, وہ بیوی سوچتے ہو کہ اس سے تعلق ہے. کیا بتاؤں میں اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں. اب اور زیادہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے دوست. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو جوڑ دے اور ان کے درمیان پرانی محبت پیدا کرے, ان کے شوہر کو معاف فرمائے. اور ہم ان کی اہلیہ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو آپ کیوں نہیں معاف کرتی ہیں؟ معاف کر دیجئے, جانے دیجئے. آپ کا شوہر آپ کو چاہتا ہے, پیار دیجئے, محبت دیجئے, آئی لو یو بولیے. محمد فاروق سلفی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ جڑیے ذرا سا فاروق سلفی صاحب. چلیں اور سوالات آنے تک میں اپنی حدیث مکمل کر لوں. تو عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والے پہلا ہے امام عادل, انصاف کرنے والا امام. دوسرا ہے شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کے عبادت میں گزری ہو. بات آ گئی شوہر صاحب کی, جوانی اللہ کے اطاعت میں گزرے, اللہ کی دیکھ ریکھ میں گزرے, ادھر ادھر منہ مارنے میں نہیں. شاب نشا فی عبادت اللہ, ان نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کی جوانی اللہ کے عبادت میں گزری ہو, اللہ کے اطاعت میں گزری ہو, اللہ کی فرما برداری میں گزری ہو. کیونکہ جوانی کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے, بڑے بگاڑ کا وقت ہوتا ہے. قوت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے, سب کچھ انسان کر سکتا ہے, کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا. ایسے وقت میں جس بندے نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے. کیا حال ہے محترم بچہ؟ ماشاء اللہ, بہت جزاک اللہ خیر. شیخ بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. آپ کیسے ہیں محترم؟ تھوڑا سا جڑیں گے شیخ فاروق صاحب, جڑیے ہمارے ساتھ ذرا سا. بہرحال تو اور فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. سوالات بھیجیے اپنے.
مشاہدین شیئر کر دیں ویڈیو کو تاکہ لوگ کچھ سوالات کریں. رجل معلق قلبه بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ. ایسا نمازی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کر نکلتا ہے، دوسری نماز کے لیے اسے لالچ ہوتی ہے کہ کب دوسری نماز کے وقت آ جائے پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں. ایسے نمازی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا میدان محشر میں. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ. مجھ سے آپ لوگ تقریر کروا رہے ہیں، میں نے کہا تھا سوالات کیجئے. اب سوالات تو نہیں آئیں گے تو میں کچھ بولتا ہی رہوں گا. ایسے دو دوست جن کی دوستی اللہ کے لیے ہو، جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھی ہو، اجتماع علیہ و تفرق علیہ، اللہ کے لیے ملے اللہ کے لیے جدا ہو، تو ایسے ملنے والوں کو بھی آپس میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. سوالات کا انتظار ہے مجھے بات کرتے کرتے پھر بھی. اور پانچواں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایک ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور رو پڑا، اس آدمی کو بھی اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. کوئی جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں بتائیں. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان کہاں ہے؟ ہے فلک تیرا طلبگار نمازی ہو جا، اے زمینوں کے خریدار نمازی ہو جا. صبح سے شام تلک، شام سے صبح تلک چیختے رہتے ہیں مینار نمازی ہو جا. کس کی ہمت ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف، شرط اتنی ہے میرے یار نمازی ہو جا. آج کی مجلس ہمارے امجد خان کی وجہ سے آباد رہی. ماشاءاللہ امجد خان صاحب سے میں ملاقات کروں گا کسی وقت. امجد خان صاحب آپ کو میں نے فون نمبر لکھنے کے لیے کہا تھا، آپ نے لکھا کہ نہیں لکھا پتہ نہیں. تو اور نماز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ نماز نہ پڑھنا مشرکوں کا کام ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، کافروں کا کام کرنے لگا وہ. اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہو جانے کے بعد جو بے نمازی ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے جنت والے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جواب ان کا عبادت. جو انسان زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا اس کا بارے میں بتائیں. پڑھے بھائی، کیا بتاؤں میں. جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ پڑھے نماز. کبھی آپ نماز نہیں پڑھتے تو مسلمان ہی نہیں ہے، پھر کیا بتانا ہے. جب آپ مسلمان ہی ہیں تو کیا کہنا. کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد پہلا فریضہ جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز کا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کہہ دوں کہ وہ کافر ہے تو یہاں میں فتویٰ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، دعوت کے لیے بیٹھا ہوں. میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں آپریشن کرنے والا، بھئی ہم نرس ہیں، زخموں پر پٹی باندھنے والے. ہم دعوت دیتے ہیں بھائیوں کو کہ نماز نہ چھوڑیں. نماز چھوڑنا کافروں کی نشانی ہے، مشرکوں کی نشانی ہے. آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ نماز نہ چھوڑیں. اسلام کے 5 ارکان میں دوسرا رکن نماز کا ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. من ہدمھا
فقد هدم الدین، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. کیا کہے؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله. قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز کے پرچے میں اگر فیل ہو گئے سارے پرچے میں فیل، نماز کے پرچے میں اگر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ سارے پرچے میں کامیاب. میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے کیسے نماز کے لیے راضی کیا جائے. بس یہی چیزیں جو میں سب بتا رہا ہوں یہ بتائیے اس کو. بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں، وہ کہے گا ہاں میں مسلمان ہوں. تب اس کو بتائیے کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، کہے گا میں مسلمان ہوں نا، کہے گا. تو آپ بتائیے کہ حضرت جبرائیل نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد. نمبر 1 تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کلمہ پڑھو. وان تقیم الصلاۃ، دوسری ڈیوٹی یہ ہے مسلمان کی وہ کہ نماز کو قائم کرے. وہ توتی الزکات، مالدار ہے تو زکات دے. وہ تصوم رمضان، کوئی عذر نہ ہو رمضان کے روزے رکھے. وہ تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور خانہ کعبہ کا حج کرو اگر طاقت ہے. بتائیے اس کو یہ اسلام ہے. بتائیے اس کو کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، اور جب جنتی جہنم میں اسے سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے آئے تو یہی کہے گا پہلا کام کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. محمد انس صاحب بڑی دیر کے بعد، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، جو لڑکا یا لڑکی شادی نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں شادی سے، بغیر عذر کے اور عبادت خوب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ایسے لوگ شریعت میں سنت رسول کے مخالف ہیں. اگر وہ نیک ہیں، پارسا ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی گناہ یا زناکاری نہیں کرتے، تو سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. کیونکہ نکاح من سنتی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، تو نکاح ضرور کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور اگر یہ ڈر ہے کہ اگر نکاح نہیں کریں گے تو زنا صادر ہو سکتی ہے تو نکاح واجب ہے، پھر گنہگار ہوں گے اگر نکاح نہیں کریں گے. تو اگر ان کے پاس طاقت ہے، جوانی ہے، قوت ہے تو نکاح کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو گناہ میں پڑ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ آئے آپ کے گھر میں، نور البشر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور البشر سوالات لکھ کر رکھو، بھیجو. 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، آپ نہیں تھے، بیویاں تھیں. ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی عبادت ایسے کرتے تھے. انہیں لگا کہ تو عبادت بہت تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہے، ان کا تھوڑے بھی کام چل جائے گا، ہمیں صاحب کچھ زیادہ ہی عمل کرنا چاہیے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. جیسے آپ نے سوال کیا نا، میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ اللہ کروں گا. نہیں کہنے کو تو بڑی اچھی بات ہے. دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، بس اللہ اللہ عبادت کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ ہی نہیں توڑوں گا. کہنے کو ایک کام بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ کا اچھا کام قرآن و سنت کے اور نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ خرافات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، بیویوں نے کہا کہ آپ کچھ صاحب آئے تھے وہ ایسا ایسا کہہ رہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، بس عبادت کروں گا. دوسرے صاحب کہہ کر گئے میں سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا. تیسرے صاحب یہ کہہ کر گئے ہیں کہ صاحب ہم کبھی روزہ ہی نہیں توڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ
ایسا اور ایسا کہتے ہو، سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نے شادیاں کی ہوئی، نبی کا طریقہ شادی کرنا، آپ نبی کے طریقے سے ہٹیں گے تو نبی کے طریقے سے ہٹ کے خلاص کیا کہنا آپ کو۔ دوسرے سے کہا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں۔ یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ تو شادی کرنا چاہیے۔ شادی کے بارے میں ایک بات بتاؤں میں، حسام الدین صاحب بھی آ گئے ہیں، کچھ سوال کرو اللہ کے بندو۔ حسام الدین نور البشر، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ سوال کرو۔ میں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے ہٹتا ہوں، بس میں کھجور لاتا ہوں بس۔ نکاح کے بارے میں بتاؤں کہ نکاح ایک آدمی کے اوپر واجب ہے، اگر نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا۔ ایک آدمی کے لیے نکاح سنت اور مستحب ہے، کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اور نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، تینوں کا سنیے۔ نکاح اس کے لیے واجب ہے جو قوی ہے، جوان ہے، اور زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اگر شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، خطرے میں ہے وہ، ایسے آدمی کے اوپر شادی کرنا واجب ہے، نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا اور شریعت کی مخالفت ہے۔ سنت اس آدمی کے لیے ہے جو نارمل آدمی ہے، اپنے کہیں علم میں پھنسا ہوا ہے، کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، لیکن نارمل ہے، نیک ہے، وہ گناہ نہیں کرے گا، اپنے جذبات پر قابو رکھا ہے، اپنے مشاغل میں تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے، بعض مجبوریوں کی وجہ سے، بعض آزار کی وجہ سے مرد ہے، لیکن کچھ اس کے علمی کام ہے یا کوئی سیاسی کام ہے یا کہیں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی کیس یا کوئی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے، لیکن گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا مستحب اور سنت ہے، کر لیتا ہے بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ محدثین میں سے کئی لوگوں نے نہیں کی شادیاں سبب میں سے۔ تیسرا وہ آدمی جس کے لیے شادی کرنا حرام ہے، ایک آدمی فقیر ہے، کلاش ہے، جدی نہیں فقیر تو اللہ تعالیٰ، نامرد ہے، بیوی کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، نامرد ہے، وہ مردانگی اس کے اندر نہیں ہے، نکاح کر کے لے آتا ہے، کس لیے لاتا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ پھر جب وہ خود بیوی کے لائق نہیں تو بیوی ادھر ادھر غلط کام کرتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ ارے بھائی نور البشر، حسام الدین، اتنے لوگ حاضر اور سوالات ایک بھی نہیں آ رہے ہیں۔ انس بھائی میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ ایک صاحب تھوڑی دیر کے لیے جڑے تھے، وہ اپنی ایک بات کہہ کر چلے گئے، وہ سوال نہیں کرنا چاہتے تو اپنی بات تھوپنا چاہتے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں سوالات کا انتظار کر رہا ہوں۔ نذیر البابو کرو سوال یار، میرے واٹس ایپ پر کر دو سوال، جو لوگ یہاں نہیں کر پا رہے ہو میرے واٹس ایپ پر نہ بول کر کے بھیجو، میں واٹس ایپ ادھر کمپیوٹر میں کھلا رکھا ہوں، واٹس ایپ میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایسا ہونا چاہیے سب کا ہے، آپ جو لوگ یہاں سوال نہیں کر پا رہے ہیں میرے واٹس ایپ پر بول کر کے بھیج سکتے ہیں، اگر لکھ نہیں پا رہے ہیں تو۔
میں واٹس ایپ بھی کھلا ہوں کمپیوٹر پر. شیخ یہ ضروری ہے کہ صرف عالم ہی سے دین سیکھیں؟ ہاں جی، بہت زبردست سوال کیا آپ نے. پھر کس سے سیکھیں گے بھائی؟ پھر آپ یہ کہو گے یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے دوائی لیں؟ ہاں بھائی، دوائی ڈاکٹر ہی سے لی جائے گی. دین عالم دین سے سیکھیں گے. جو آدمی جس فن کا ماہر ہو اسی کو حق ہے وہ چیز بتانے کا. اگر آپ نااہل کے پاس، نیم حکیم خطرے جان کے پاس چلے جائیں گے، کوئی دوا دے دے گا، صاحب مر جاؤ گے. کسی نااہل سے دین سیکھیں گے، وہ شرک، بدعت اور الہاد و خرافات میں آپ کو مبتلا کر دے گا. تو جس آدمی کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ والے سے سوال کریں گے. ڈاکٹر سے دوا لیں گے، عالم دین سے دین سیکھیں گے، اور بھی دنیا میں سائنسدانوں کے پاس ان سے جو ہے سائنسی باتیں سیکھیں گے. جو لوگ انجینئر سے انجینئرنگ سیکھیں گے. جو علماء کرام ہیں ان سے علم دین سیکھیں گے. جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے اور پھر بھی وہ عالم بنتے ہیں، ادھر ادھر کی جھوٹی سچی باتیں ملا کر کے، وہ خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گنہگار کرتے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے اپنا تعلق علماء سے مضبوط رکھیے، دین سیکھیے. جانکاری کے لیے سب کی سنیے، لیکن علماء سے جن پر آپ اعتماد کرتے ہو، بڑے مشائخ سے، ان سے سوال کیجیے اور اپنے دین کو مضبوط رکھیے. ورنہ ہر کسی کے چکر میں پڑ کر کے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں نا، نیم حکیم خطرے جان است اور نیم ملا خطرے ایمان است. تو یہ بات ہے. امجد خان صاحب، کہاں پر انسان زنا کرتا ہے اس کے بارے میں، انسان زنا کرتا ہے اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ لا تقربوا الزنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا سے بچانے کے لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا جو عقل کو معاف کرتی ہے. زنا سے بچانے کے لیے اسلام نے عورتوں پر پردے کو ضروری قرار دیا تاکہ عورتیں پردے میں رہیں، برہنہ اور ننگا لباس نہ پہنے، بے پردہ نہ رہے جس سے شہوت بڑھے. زنا سے بچنے کے اسلام نے حرام قرار دیا کہ غیر حرام چیزوں پر نگاہ پڑے تو اپنی نگاہ کو پست کر لو. اب آج کل صاحب تو نیٹ ہے، جو ہے آپ کا فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، فلاں ہے، انسٹاگرام ہے اور یوٹیوب ہے. اب جو چاہیں دیکھتے ہیں اور دیکھ کر بھی زناکاری پھیل سکتی ہے. تو آپ جو ہے اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنائیے، قرآن کا پابند بنائیے، اللہ کے سامنے جواب دے اپنا اللہ کے لیے. یہ جانیے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اس تصور سے زندگی گزاری کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ جب زنا کر رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. تقوی اپنے اندر پیدا کیجیے. اتق اللہ حیثما کنت. تو آپ زنا نہیں کریں. سوالات کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم جو ہے درجہ 3 میں ہماری ایک کتاب ہے، اس میں ہم نے ایک قصہ پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بادشاہ بھی ہے اور بہت بڑا دیندار ہے، بڑا نیک ہے. ایک فقیر نے یہ سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ آگ اور پانی اکٹھا کیسے جمع ہو سکتے ہیں. ایک بادشاہ دنیا دار، اس کے پاس اللہ کا خوف کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. قرضدار قربانی کر سکتا ہے؟ ہمارے نور بشر صاحب، قربانی کا وقت تو ختم ہو گیا، پھر بھی بتاؤں قرضدار قربانی کر سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر وہ ایسا نہ کرے کہ صاحب قربانی کے لیے قربانی کرتے ہوئے اس آدمی کا قرضہ ہی نہ دے پائے. اگر وہ جانتا ہے کہ اس کا قرضہ میں دے لے جاؤں گا، یہ قربانی کا وقت ہے، ابھی میں قربانی کر دوں، انشاءاللہ اس کا قرضہ میں ادا کر لے جاؤں گا، تو قربانی کرے. لیکن اگر وہ اتنا پریشان ہے کہ قرضہ نہیں ادا کر سکتا تو اسے قربانی کرنے کی ضرورت ہے. قربانی سے زیادہ ضروری قرضہ ادا کرنا ہے. قربانی سنت موقدہ ہے، قرضہ ضروری ہے.
شہید کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا اگر وہ کسی کا قرض لے کر کے مر گیا. تو اگر وہ قرض دینے کا میں سچم ہے تو قربانی بھی کر لے اور قرض بھی ادا کر دے. فرض نماز کا ٹائم ہو گیا، اب فوراً مہمان آ گیا تو کیا کریں؟ فرض نماز کا ٹائم تو مہمان نماز کا ٹائم ہو گیا، اور اگر جو ہے مہمان ہیں ایسے نیک پرہیزگار تو پہلے سب نماز ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اور لیکن اگر تھوڑے دوسرے ٹائپ کے ہیں اور ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے اور حکمت کا تقاضا ہے تو انشاءاللہ ان کی مہمان نوازی کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. ویسے یہ راجع اور بہتر بات نہیں ہے، بہتر بات یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے اس کے بعد مہمان نوازی کی جائے. لیکن اگر کوئی مہمانوں کے لحاظ میں، جیسے وہ مہمان ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ چکے ہوں اور مسافر ہیں اور وہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ جمع کر چکے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری کہ ان کی مہمان نوازی کر دیں انشاءاللہ. یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں بطور حکمت ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا کر لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی اگر نماز کا وقت ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اگر آپ وقت کے اندر پڑھ پا رہے ہیں تو مہمان نوازی کرنے کے بعد وقت کے اندر پڑھ لیں. نور البشر ہو گیا آپ کا؟ اچھا، حدیث رسول پوری کر لوں میں، آپ سوالات کرتے رہیے. تو میں نے کہا کہ پانچواں وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور رو پڑا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. لن یلج النار من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کی یاد میں رو دے اس کی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اور چھٹا ورجل دعت ہوئی امرأۃ ذات حسب و جمال، ایک ایسی عورت جس کو خوبصورت بڑے خاندان کی لڑکی نے برائی کے لیے بلایا، اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس پاک باز نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. اور ساتواں وہ مخلص جو چھپ کر صدقہ کرے، دائیں سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. امجد خان صاحب، 7 سال کا بچہ روزہ توڑ دے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ ارے اس پر روزہ فرض نہیں بھائی، اس کو رکھوائیے، بات الگ ہے. ہو جائے گا، اس کے اوپر روزہ ہی نہیں، بالغ ہونے تک وہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے. ماں باپ اس کو تربیت دیتے ہیں، ماں باپ کو اجر ملے گا اس کی تربیت کا. اس پر روزہ ہی نہیں ہے جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے. 7 سال کے بچے کو کیوں روزہ رکھوا رہے ہیں؟ اگر رکھ رہا ہے شوق سے تو توڑ دے گا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. روزہ تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کو تربیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. جو عیبدار جانور پر قربانی نہیں. جن علماء کے نزدیک عقیقے میں بھی وہی شرط ہے جو قربانی کی شرط. دو مسئلہ ہے انس صاحب. جن علماء کے نزدیک دو رائے ہے اس میں ایک رائے تو وہ ہے کہ جو شرائط قربانی کی ہے وہی شرائط عقیقے کا بھی ہونا چاہیے، تو ان کے نزدیک نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ عقیقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے جو قربانی میں ہے، تو ان کے نزدیک ایسا عقیقہ ہو جائے گا. بس عیب کوئی بھیانک نہ ہو، جانور ٹھیک ٹھاک ہو تو انشاءاللہ عقیقہ ہو جائے گا. قربانی کی جو شرائط ہے وہ عقیقے میں نہیں ہے. میرا منہج جو ہے، میں جس منہج پر عمل کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ قربانی کی شرط عقیقے میں نہیں ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہوگا. کام پر جا رہے ہیں نور بشر صاحب، جائیے، اللہ کو جزائے خیر دے. ویسے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا مجھ کو بیٹھے ہوئے، ابھی محفل جمی تھی تو پھر کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے. سوالات کافی آئے. انس صاحب آخر تک جمے رہے. اللہ تعالیٰ تمام حسام الدین صاحب آپ ہیں تو ایک آدھ سوال کر کے جاؤ یار حسام بابو.
اگر یہاں نہیں کرتے تو میں نے کہا کہ میرے واٹس ایپ پر بول کر کے، اگر ڈرائیونگ کر رہے ہو کہیں بیٹھے ہو اسی جگہ، واٹس ایپ پر مار دو بول کر کے، یہاں دکھ جاتا ہے جو لوگ دیکھتے ہو، یہ مت سمجھو۔ واٹس ایپ پر بھی میں انتظار کر رہا ہوں، بول کر کے بھیج دو سوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو تب تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو والعصر نہیں سنا دیتے تھے۔ تو والعصر سنا کر کے ہم بھی اس محفل سے بدا لیتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایک دوسرے کو حق بات کی اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا دنیا آخرت میں کوئی خسارہ نہیں، نفع اور نفع ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر اپنے رحمت نازل فرمائے۔ اکیلے فرض نماز کے لیے تکبیر کہنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تکبیر کہنا چاہیے بھائی، واجب، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اس میں بھی دو منہج ہے، ہمارے محمد انس صاحب اکیلے بھی نماز پڑھیں تو اقامت کہہ کر پڑھیں۔ ذهب الجمع، ذهب، دیکھیے ذهب جمهور اہل العلم الى استحباب اقامت الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته او في مكان آخر۔ جمہور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جو کوئی اکیلے اپنے گھر میں یا کہیں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے مستحب اور سنت ہے کہ وہ اقامت کہے۔ اگر اقامت نہیں کہتا ہے اکیلے والا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی جو باجماعت والے ہیں، کسی وجہ سے اگر اقامت نہیں ہوئی اور امام نے نماز شروع کر دی تو ان کی بھی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اکیلے والے کا تو ہر حال میں اس کی نماز ہو جائے گی، بس اقامت کہہ لینا بہتر ہے۔ جی اکیلے تنہا نماز میں اقامت کہہ لینا مستحب اور سنت ہے، اگر نہیں کہا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ محمد انس صاحب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی فرمایا یعجب ربک من راعی غنم فی راس الشذیۃ الجبل یؤذن للصلاۃ ویصلی۔ اللہ تعالیٰ اس چرواہے کو بہت پسند کرتا ہے، اس سے بہت خوش ہوتا ہے جو نماز کے لیے اذان کہتا ہے۔ اب آپ بتائیے جب اذان کہتا ہے وہ اکیلے پڑھنا ہے تو پھر اقامت کیوں نہیں کہے گا؟ تو بہتر یہی ہے، افضل اور سنت اور مستحب کہ کہہ لے پھر پڑھے۔ لیکن اگر اس نے پڑھ لی نہیں کہا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ مسلم صاحب آپ نے بھی کوئی سوال نہیں کیا اب تک، ہمارے انس صاحب لگے رہے۔ انس صاحب آپ اگر اور بھی سوالات آپ کے ساتھ ہیں تو میں بیٹھتا ہوں انشاءاللہ۔ مسلم بھائی آگے ہیں، اگر مسلم بھائی کوئی سوال ٹھوک دیتے ہیں تو تھوڑا اور بیٹھ جاتا ہوں۔ ہاں جی، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہاں لکھ نہ سکو کہیں ایسی محفل میں ہو تو واٹس ایپ میں کھول کر کے رکھا ہوں، میرے واٹس ایپ پر اپنی آواز کے ذریعے بھی سوال بھیج سکتے ہو۔ اصل میں سوال بھیجنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نہیں جانتے، آپ سوچیں یار لوگ کیا سوچیں گے میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ اس تبلیغ میں شامل ہوتے ہیں، جب آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو مجھ سے جواب دلوا کر کے گویا کہ اس تبلیغ میں آپ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات
بات نہیں کہ آپ نہیں جانتے، آپ جانتے ہوں، پھر بھی لوگوں کو بتانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے محمد انس صاحب نے جتنے سوالات کیے ہیں سب کے جوابات جانتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ سوال و جواب کی محفل ہے تو دوسروں تک اللہ کی بات پہنچائی جائے. ہاں واٹس ایپ پر دیجیے، واٹس ایپ پر دیجیے آواز میں پھر واٹس ایپ چلاتا ہوں میں انس صاحب. آواز میں دیجیے گا، تب تک میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالات کریں جن کے پاس میرا واٹس ایپ ہے وہ واٹس ایپ پر کریں، لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں، نہیں تو یا تو بول کر کے کہیں. تب تک میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. ترمذی کے ایک حسن حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. تم میں کا کون ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، تم میں کا کون ہے جو مجھ سے چند کلمات سیکھے، خود ان پر عمل کرے یا ایسے لوگوں کو سکھا دے جو اس پر عمل کریں. ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے سکھائیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، عد خمسن، 5 وصیتیں کی. میں 5 وصیتیں بتا رہا ہوں اور آپ کے سوالات کا انتظار کر رہا ہوں. تو کیا کہوں، آپ مجھے انس صاحب نہ کہیں، پھر کیا کہوں، جو آپ کہیں وہ کہتا ہوں جناب. انس صاحب آپ کو نہ کہوں تو کیا کہوں بھیا. آپ یہ لکھ دیجیے کیا کہوں پر سوال کیجیے، میں بات پوری کرتا ہوں. فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان حرام کاموں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ. اللہ کے نزدیک گویا کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ بندہ حرام کاموں سے بچ جائے، کیونکہ بہت سارے حرام کام ایسے ہیں جن کو جن کے کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دوسرے کا حق مارتے رہیں اور عبادت بھی کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ کی عبادت وہ لے جائے گا جس کا حق مارا ہے آپ نے. آپ بدعات پر بدعات ایجاد کرتے ہوئے نیکیاں کریں، رد کر دے گا اللہ تعالیٰ، مردود کر دے گا، ایسے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، کوئی فائدہ نہیں عبادت کا. آپ بڑے شرک میں مبتلا ہیں، پھر لاکھ عبادت کریں، دو روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں، سب برباد. تو اس لیے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ جاؤ، جس سے شریعت نے حرام کہا ہے تو سب سے بڑے عبادت گزار. انجینئر علی مرزا کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ اس کی باتیں نہ سنی جائیں. اس کے پاس اچھا برا سچا جھوٹا علم گلم اپنی طرف کھینچنے کا بہت جگاڑ ہے. وہ ہر طرح کی باتیں کرتا ہے. کبھی لگے گا کہ وہ پیور حدیث ہے آپ کی طرف، تو پہلے سب اس سے جڑ جائیں گے. اس کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کو لے جائے گا تقلید میں ڈال دے گا، تھوڑی دیر میں آپ کو صحابہ کا دشمن بنا دے گا، تھوڑی دیر میں آپ کو شیعہ اور رافضی بنا دے گا. پھر آپ پتہ نہیں پاؤ گے کہ کب آپ کیا ہو گئے. تو انجینئر علی مرزا، اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو نہ سنا جائے، قطعا نہ سنا جائے. ہاں جی، کم عمر کیا کسی کو بھی نیک لوگوں سے دم کروا سکتے ہیں، چاہے کم عمر کے بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کسی کو بھی دم نیکی لوگوں سے کروانا چاہیے، اچھے لوگوں سے کروانا چاہیے، کیونکہ وہ دم گویا کہ ایک دعا کے طور پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو دوسری بات فرمایا، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اسی پر راضی رہو، اسی پر قناعت کرو، لالچ نہ کرو،
تو سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جتنا کچھ آپ کو دے رکھا ہے اسی پر اگر آپ راضی ہیں تو گویا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی میرے قسمت میں لکھا ہے، اور اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں، صبر آپ کے پاس نہیں ہے، تو دنیا کی دولت لے کر کے بھی آپ دوسروں پر حملے کریں گے، دوسروں کو تباہ کریں گے، اور آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ پلمبر مرد رافضی ہے جی رافضی ہے، وہ اندر سے رافضی ہے، بس وہ ایکٹنگ کرتا ہے مرزا، اللہ اسے ہدایت دے۔ مرزا ہے، سلمان ندوی صاحب ہے، یہ تمام لوگ خوب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، پیاری پیاری چکنی چپڑی، اور لوگوں کو رافضیت اور صحابہ کی دشمنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جب صحابہ سے دشمنی آپ کے اندر آ جائے گی تو جہنم ہی سیدھا راستہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ دین نام ہے قرآن کا، سنت رسول کا، اور صحابہ کے طریقے کا۔ جب آپ صحابہ کے دشمن ہو گئے تو دین کے دشمن ہو گئے۔ تیسری بات فرمایا وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تب نہ مسلمان ہو۔ مسلمان کہلانا ہے اگر تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور پانچویں بات فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو، تکن مؤمن، تو مومن ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کون؟ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور پانچویں بات فرمائے ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں تھی۔ سوالات آنے بند ہو گئے، میرا قہوہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ یار نام لے لے کر کے میں کچھ لوگوں سے کہہ رہا ہوں پھر بھی سوال نہیں کر رہے ہیں۔ مسلم کہاں ہو بابو؟ خالی اس طرح والوں کی خدمت کرو گے کہ کچھ سوال بھی لکھو گے؟ پورا ٹھیکہ ہمارے محمد انس صاحب نے لے رکھا ہے سوالات کا۔ سوال نہیں کرتے ہو لیکن جواب کی محفل میں انشاءاللہ سب کو حاضر ہونا پڑے گا جب میں سوال کروں گا۔ اچھا حسام صاحب نے سوال کیا ہے، اچھا دیکھتا ہوں کیا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا حال، خیریت سے؟ شیخ نماز میں خشوع اور خضوع کس طریقے سے آئے گا؟ ہاں ماشاء اللہ، ہمارے حسام الدین صاحب کا سوال سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا حال، خیریت سے؟ شیخ نماز میں خشوع اور خضوع کس طریقے سے آئے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اسی کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا اور اسی پر میری بات بھی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، نماز میں خشوع کیسے، اس پر میں گفتگو کرتے کرتے ہو سکتا ہے اسی پر میری بات بھی ختم ہو جائے۔ سنیے، حسام الدین صاحب بھی سنیں اور تمام لوگ سنیں، نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں، بہت اہم سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کہ جب اذان ہو جائے تو آپ اپنی ساری مشغولیات چھوڑ کر کے نماز کی تیاری کریں۔ یعنی سب اذان ہو گئی، اب اپنا کام کر رہے ہیں، تھوڑا یہ کر لیں تھوڑا وہ کر لیں، نہیں، غور سے سنیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے
تو آپ اپنی ساری مشغولیات چھوڑ کر کے نماز کی طرف توجہ دیں۔ اگر اب بھی آپ اپنے کسی کام کے لیے لگے رہے اور دیر سے نماز کی تیاری کر کے آپ نماز میں آئیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عورتوں کے ساتھ ہوتے تھے، جب اذان ہو جاتی تھی تو آپ ایسے نکل جاتے تھے ہمارے درمیان سے جیسے کہ آپ ہمیں پہچانتے نہیں ہو۔ ابھی ایک سوال کوئی اور کر لے، ہمارے حسام الدین صاحب رہیے گا، ابھی میں جواب دیتا ہوں۔ پاکستان میں ایک آدمی ہے جو اکثر پھونک مارتا ہے، جو پھونکوں والی سرکار کہلاتا ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ بندہ کیا جادو کے ذریعے ایسا کرتا ہے؟ ارے کچھ نہیں، کچھ ایسا بیوقوف بنانے کا دھندا ہے۔ آپ اعتماد کر لیں، جیسا ایمان عقیدہ رکھ لو ویسا ہوتا ہے یار، وہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بھی چونا لگا دیا۔ آج میں سن رہا تھا اس کو بھی اس کے کسی مرید نے چونا لگا دیا، اس کو کسی نے، وہ بتا رہی تھی کہ وہ آ کر کے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دی، پھونک دیا، کہا میرے کاروبار میں برکت ہو گئی، آ کر کے گاڑی انعام دیا اس کو، کہا اور برکت ہوگی اور دعا کیجیے، پھر 4 گاڑی لا کر کے دیا، کہا دعا کیجیے اور برکت ہوگی۔ پھر بعد میں کہا کہ پھونکو والی سرکار نے کہا کہ بھائی کیا کاروبار کرتے ہو، ہمیں بھی شامل کر لو۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ تو اس کو پتہ نہیں 4 کروڑ کتنا دے دیا اس نے مرید کو کہ لفے میں ہمیں شامل کرنا۔ اس کے بعد وہ سب لے کر کے چمپت ہو گیا، اور وہ جو گاڑی جو گفٹ دیتے وہ سب رینٹے والی کار تھی، اور وہ کہیں شکایت بھی نہیں کر سکتا، اب وہ جھیل رہا ہے۔ یہ ہے پھونکوں والی سرکار، اعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، تو نماز میں خشوع پیدا کرنے کا پہلی بات ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ساری دلچسپی چھوڑ کر آپ نماز پر توجہ دیں۔ نمبر 2، اذان سنیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان سنیے، اذان کے کلمات، یہاں سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اذان کے کلمات کا جواب دیجئے اور اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھیے۔ اچھا جی، نمبر 3، احسن طریقے سے، بہترین اچھے ڈھنگ، جلد بازی سے نہیں، بہترین اور اچھے ڈھنگ سے وضو کریں کہ کوئی جگہ چھوٹ نہ پائے۔ بسم اللہ سے شروع کریں اور وضو کرنے کے بعد وہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ تو تیسرا کام یہ کریں، اچھے طریقے سے وضو کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ چوتھا کام آپ یہ کریں کہ مسواک کا اہتمام کریں، وضو کے ساتھ یا نماز کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں۔ تو جس قدر سنتوں کی پابندی کرتے جائیں گے اس قدر آپ کی نماز خشوع والی ہوگی۔ 5ویں چیز، نماز کے لیے اچھے لباس میں جائیں، صاف ستھرے لباس میں جائیں، نہیں کہ صاحب بنیان میں چلے گئے، ایسے ٹی شرٹ میں چلے گئے، ایسے ہی علم گلم لباس میں چلے گئے۔ کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں بس جیسے جس الٹے سیدھے لباس میں، بس آ کر کے لباس آپ کا اچھا ہونا چاہیے نماز میں، یہ نماز کے لیے خضوع کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد نماز کے لیے زینت اختیار کرو۔ حسام الدین صاحب نے بہت بیسٹ سوال کیا، ماشاءاللہ۔ 5واں کام آپ یہ کریں کہ اذان کے اور اقامت کے درمیان دعا کا اہتمام کریں۔ اذان ہو گئی نا، ابھی آپ نماز میں لگے ہوئے، بالکل نماز کا ہلکی لذت لیں گے نا، دعا کا اہتمام کریں اور گھر سے مسجد جاتے ہوئے بھی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ لا یرد الدعاء بین الاقامۃ والاذان، اذان ہو جانے کے بعد اقامت تک کے بیچ میں جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ نمبر 6، نماز کے لیے مسجد سویرے جائیں، ٹائم سے جائیں اور وقار سے جائیں، اطمینان سے چلتے ہوئے جائیں، دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے نہیں کہ بس ادھر چپل پھینکا ادھر گئے رکوع میں شامل ہو گئے، نہیں، وقت سے چلیں اور وقار کے ساتھ جائیں نماز، کیونکہ آپ جتنا قدم رکھیں گے ہر قدم پر آپ کی ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور مسجد پہنچ کر کے نماز کا انتظار کریں، سنتیں پڑھ کر کے نماز کا انتظار کریں گے تبھی نا جو وقفہ ملے گا تو لذت ملے گی۔ با جماعت نماز میں صفیں درست کر لیں، صفیں درست کرنے سے بھی خشوع ہوتا ہے، مل کر کے کھڑے ہوں۔ نمبر 8،
نماز کے تمام ارکان و واجبات اور سنن کی پابندی کریں، اطمینان سے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو، خشوع خضوع ایسے آئے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اطمینان اور سکون سے پڑھیں، جلد بازی اور بے اطمینانی سے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی میں صحابی آئے اور جلدی جلدی نماز پڑھی، آ کر کے سلام کیا، اللہ کے نبی جواب دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تبھی لذت ملے گی۔ نویں بات، اس تصور کے ساتھ آپ نماز میں داخل ہو کہ یہ نماز آپ کی آخری نماز ہے، اب آپ کو موقع نہیں ملنے والا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، نماز میں موت کو یاد کرو، فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته لحری ان یحسن صلاته، کیونکہ آدمی جب نماز میں موت کو یاد کر لے گا تو اپنی نماز کو بہترین بنائے گا۔ قریب میں مر گیا اگر تو کیا ہوگا۔ 10واں کام یہ کریں کہ قرآنی آیات اور نماز کے دیگر اذکار کو سمجھ بوجھ کر ادا کریں، اپنے ذہن کو حاضر رکھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہو اس سورت کا کیا معنی ہے، قل هو اللہ احد پڑھتے ہو اس کا کیا معنی ہے، سبحان ربی العظیم کا کیا معنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا معنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے۔ تو جو کچھ پڑھتے ہو کہتے ہیں اس کا مفہوم اگر جانیں تو اور لذت ملے گی آپ کو۔ 11واں کام، تلاوت کرتے ہوئے ایک ایک آیت پر ترتیل سے کریں، آیت رک رک کر پڑھیں، نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ترتیل کے ساتھ تحسین کے ساتھ قرآن پڑھیں، تب دل لگے گا نماز میں۔ اور 12ویں بات، اللہ کی عظمت کا تصور کریں کہ آپ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تب آپ کو نماز کا خشوع ملے گا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو میں دیکھ رہا۔ اور اس تصور کے ساتھ عبادت کریں، جیسے سورہ فاتحہ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہے، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو لذت ملے گی نماز۔ 13واں کام یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے سامنے سترا رکھتے، سترا رہے گا تو دور تک نگاہ نہیں جائے گی، ورنہ دور تک کھلا ہوا رہے گا تو ایسے آپ بکھرے رہو گے۔ سامنے سترا ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی کھمبا ہو، کوئی کرسی ہو، کوئی مار کر رکھ لے تاکہ نماز آپ کی اطمینان سے پڑھیں۔ اور 14ویں بات یہ کہ نماز پڑھنے کے وقت سجدے کی جگہ پر آپ کے نشان رہے اور تشہد میں انگلی پر نشان رہے تاکہ آپ کی توجہ مرکوز رہے، ادھر ادھر نہ جائے۔ 15واں کام، نماز میں جو قرآن کے آیات پڑھتے ہیں آپ بدل بدل کر پڑھیں، اب ہر دم جب شروع ہوئی انا اعطینا، جب شروع ہوئی وہی جو ہے قل هو اللہ نہیں، بدل بدل کر قرآنی آیات کی تلاوت کریں، سجدے کی دعاؤں کو بدل بدل کر مختلف دعائیں پڑھیں، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، کبھی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھیں، کبھی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھیں، بدل بدل کر کے پڑھیں، تو اس سے بھی آپ کو بوریت نہیں ہوگی۔ اور 16واں کام یہ ہے کہ نماز میں جہاں دعا کے مقامات ہیں وہاں انتہائی توجہ کے ساتھ دعا میں خوب کوشش کریں، جیسے تکبیر تحریمہ کے بعد دعا ہے اللہم اغفر لأخینا ومن، یعنی دیکھو کیا ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج، یہ پوری دعا ہے، تو آپ توجہ کے ساتھ دعا کریں۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہے
سبحان بلال پڑھنے بعد اللہ نے فرمایا کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہوتا ہے، خوب دعا کرو، جو چاہو دعا کرو۔ تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں درود شریف پڑھتے دعا کرتے ہیں، یہ سب دعا کے مقامات ہیں، خوب اچھی طریقے سے دعا کریں۔ اور 17واں کام یہ کہ نماز کی جگہ سے ایسی تمام چیزیں ہٹا دیں جس سے نماز میں خلل ہو۔ موبائل ہٹا دیں، وہاں سے کتاب ہٹا دیں، کوئی رنگین چیز ہو وہاں سے ہٹا دیں، کوئی شیشہ وغیرہ وہاں سے ہٹا دیں۔ نماز میں خلل ڈالنے والی تمام چیزوں کو وہاں سے ہٹا دیں، تب نماز پڑھیں۔ 18واں کام یہ کریں کہ اگر کھانا حاضر ہو اور سخت بھوک لگی ہو تو نماز پڑھنے نہ جائیں، ورنہ نماز میں آپ کھانا کھا لیں اطمینان کے ساتھ تب نماز پڑھیں۔ ایسے ہی اگر آپ کو پیشاب پاخانہ کی معمولی بھی حاجت ہو تو نماز میں نہ پہنچ جائیں، ورنہ خوشو خضو نہیں ملے گا۔ پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو لیں تو سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ 20واں کام سخت نیت کا غلبہ ہو تو نفلی نماز نہ پڑھیں، نیت پوری ہونے پر پڑھیں، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ڈالیں۔ 21واں کام یہ کریں کہ اگر کوئی گپ شپ کر رہا ہو یا وہیں آپ کے سامنے کوئی سو رہا ہو تو ان کے سامنے نماز نہ پڑھیں۔ باتیں کرنے والے کے پیچھے یا سونے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ورنہ آپ بھی نماز میں سست ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، رواہ ابو داؤد، سونے والے اور گپ لگانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو وہاں آس پاس میں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے آپ کی نماز میں خوشو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازوں کا پابند بنائے، ہماری نماز میں خوشو بخشے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام